नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ आपका मेज़बान इरफान मुस्तफ़ा सहराई हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत आवाम के लिए रहमत की बजाय ज़हमत बनती जा रही है, लेकिन हुक्मरान दावेदार हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी में कमी लाए हैं, जबकि मुल्क में 40% अवाम गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तानी अवाम को अपनी रोज़मर्रा अशियाए ज़रूरिया पर 25% टैक्स अदा करके भी कुछ हासिल नहीं। एक तरफ अवाम मुल्क के अंदर महंगाई के बोझ तले दबकर मर रही है, तो दूसरी जानब अपनी परेशानियों के अजाले के लिए रोज़ बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद होती है और फिर समुंदर में डूबकर बेमौत मर रही है। इसकी हुकूमत को परवाह नहीं है, अपोजिशन कोई नोटिस नहीं ले रही। दोनों की तरजीहात में अवाम कहीं नहीं है। दोनों ने ही हवस से इक़्तिदार में अवाम को बेयारो मददगार छोड़ रखा है। ये सब कुछ ऐसे ही कब तक चलता रहेगा और अवाम बेयारो मददगार बेमौत मरती रहेगी। इस पर और इससे जुड़े मौज़ूआत पर अपनी तज़िया पेश कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार, तज़ियाकार, एडिटर रोज़नामा कौमी दिलेर और माहनामा शख्सियतनामा शाहिद नदीम अहमद। शाहिद नदीम अहमद साहब, मुल्क के इंतहाई ख़राब हालात में भी हुकूमत अपोजिशन दस्ते गिरबान और मुक़्तदर तमाशाई बने बैठे हुए हैं। इस सूरत हाल में अवाम किधर जाएं, किससे फरियाद करें, किससे दादरसी चाहें? इस हवाले से आप कुछ बताएंगे? जी इरफान मुस्तफ़ा सहराई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है मुल्क के अंदर हालात ख़राब करने की और हुकूमत और अपोजिशन के दस्ते गिरबां होने की, तो ये जब से ये मुल्क बना है तब से एक ऐसी फ़िल्म चलाई जा रही है जिसके दो जो हैं पार्टिसिपेंट हैं, यानी दो फरीक हैं, एक हुकूमत और एक अपोजिशन, और वो पर्दा स्क्रीन पर एक दूसरे से उलझते रहते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों फरीक जो हैं नडाल होकर नीचे गिर पड़ते हैं। जब ये गिर पड़ते हैं तो मुक़्तदरा जो है वो फिर इस पिक्चर की जो है एंडिंग के लिए इन होती है। अब ये पसे पर्दा पे यही फ़िल्म जो है बार बार चलाई जा रही है, अब भी वही चल रही है, जबकि पर्दे के पीछे जो है ना तो इनका कोई इख्तलाफ है, ना ही मुक़्तदरा जो है वो तमाशाई बनी हुई है। तो इस सूरत हाल में अवाम जो है वो किधर जाएं? अवाम का कहीं भी कोई दादरसी नहीं, अवाम कहीं भी नहीं जा सकते, अवाम इस मुल्क में ही रहेंगे और इस मुल्क से निकल और बेरोज़गारी और महंगाई के बोझ तले दबते रहेंगे। अब यहाँ से निकलने के लिए अगर अवाम कुछ करते हैं तो फिर एक तरफ तो वो कश्तियों में जाकर कहीं समुंदर में डूबते हैं, और अगर यहाँ से नहीं जाते हैं तो फिर इस मुल्क में ही बेमौत मरते हैं, खुदकशियाँ करते हैं। अब अवाम जाएं तो किधर? उसके पास तो सिर्फ़ एक ही दर रह जाता है, वो है अल्लाह सुबहान ताला का, जहाँ वो जाके दुआ कर सकते हैं झोलियाँ उठा के इन फरीकैन को जो कि अपोजिशन और हुकूमत हैं दुआएँ दे सकते हैं और एक अच्छी उम्मीद जो है अल्लाह ताला से ही रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आवाम को भी जो है वो कुछ ना कुछ इतना अब शऊर आ चुका है कि आवाम जो है वो अपनी हालत जो है वो ख़ुद ही बदल सकती है, अपनी हक़ रादही से बदल सकती है और अपनी दादरसी खुद ही कर सकती है। शेख साहब, ये तो दादरसी खुद ही करने की बात होती रहती है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानी अवाम है वो जिस कदर परेशान हाल और बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रही है, इसके लिए इसको सोचते हुए क्या ये लोग जो हैं, ये सियासी जो लोग हैं, वो नफ़रत की इस मुआशरे से कभी नफ़रत की सियासत को ख़त्म करके मोहब्बत की फ़िज़ा पर कायम हो पाएंगे? देखें जी, कौन सा मुआशरा ऐसा है जो नफ़रत की फ़िज़ा में जो है वो परवान चढ़ सकता है या तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो सकता है? लेकिन ये नफ़रत देखना ये है कि नफ़रत पैदा कौन करता है और ये नफ़रत पैदा किसने की है। ये नफ़रत उन्हीं लोगों ने पैदा की है जो आज ये डायलॉग बोल रहे हैं कि जनाब हम
اس نفرت کی سیاست کو ختم کر کے محبت کی جو ہے وہ سیاست لے کر آئیں گے۔ یہ نفرت کی سیاست اسی دن ختم ہو سکتی تھی جب عوام نے حق رائے دہی دیا تھا اور ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ دوسرے پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ وہ بجائے اتحاد بنا کے اقتدار میں آنے کے وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے اور ان لوگوں کو حکومت دیتے جو کہ عوام کی رائے اور اس کے فیصلے کے مطابق فیصلہ ان کے حق میں کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس یہ جو لوگ 45 اور 47 سے اقتدار میں آئے اور اقتدار میں چمٹے آ کے، ان لوگوں نے اس وقت تو محبت اور خلوص کی بات نہیں کی، کسی کو اس کا حق دینے کی بات نہیں کی، عوام کی جو ہے عوام کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنے کی بات نہیں کی۔ اس وقت تو حفظ اقتدار میں مبتلا ہو کے خود کو بچانے کے لیے وہ اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آ کے ایسے چمٹے کہ اب اترنے کا نام نہیں لے رہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے۔ مذاکرات صبح کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹ جائیے، اور ایجنڈا کیا ہے کہ ہمیں نہ ہٹایا جائے۔ جب آپ خود کو نہیں ہٹائیں گے اور عوام کے لیے، اس ملک کے لیے اعلانات تو بڑے کریں گے اور یہ بیانیاں بھی بنائیں گے کہ جی ہم تو ملک میں آئے ہیں اپنی سیاست کو دائیں پہ لگا کے اس ملک کو بچانے کے لیے، لیکن ملک کو صرف دعووں اور بیانیوں سے نہیں بچایا جا سکتا، اس لیے اپنی عملی اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اور عملی اقدامات یہ ہے کہ آپ اپنی عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنے اقتدار کو چھوڑیں اور دوسروں کو آنے دیں، جو عوام انتخاب جن کا کرتے ہیں ان کو آنے دیں، وہ ان کی جو ہے کارکردگی سامنے آ جائے گی اور عوام اپنا فیصلہ خود ہی بدل لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو عوام آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ تو جب تک آپ عوام کے فیصلے کو ساتھ لے کے عوام کے لیے اقتدار چھوڑیں گے نہیں اور اقتدار میں آئیں گے نہیں، تب تک آپ کہیں کہ نفرت کی سیاست ختم ہو کے محبت اور خلوص کی سیاست اس ملک میں شروع ہو سکے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی گفتگو آپ نے فرمائی اس سے تو زیادہ تر آپ کہتے ہیں کہ ایک تاریخ بدلی جائے، حالانکہ ہماری جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ تمام جتنے بھی وزراء اعظم اور حکمران جو آئے وہ انہی کی زور پہ آئے، کوئی کم و بیش کے حساب سے اگر آپ لگا لیں، لیکن یہ اب جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ بدلنا ہے، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے، معاشرہ جو اس وقت پوری دنیا پریشانی کے حالات میں، مختلف مسائل ہیں، یہاں تک کہ امریکہ تک اب سوچ رہا ہے کہ یہ جنگوں سے ہٹ کر ہم جو ہے وہ امن کی طرف آئیں۔ تو کیا اس ملک میں کبھی اہل سیاست کی ترجیحات میں عوام بھی شامل ہو پائیں گے؟ دیکھیں جی، عوام تب اہل سیاست کی ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں جب عوام کی نبض پر اہل سیاست کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ حکومت کو دیکھیے، اپوزیشن کو دیکھیے، ان کی ترجیحات میں عوام نہیں اقتدار ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اقتدار میں آنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اقتدار کو نہیں چھوڑنا ہے، تو بات کیسے بنے گی؟ مذاکرات کی بیل جو ہے وہ منڈھیر کیسے چڑھے گی؟ یہ جو انتشار کا اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیسے بیٹھ سکتا ہے جب کہ وہ فضا ہی نہیں بنے گی؟ جب تک حکومت اور اپوزیشن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مقتدر جو قوتیں ہیں وہ ان کو ایک میز پر لا کر بٹھا کر عوام کی ترجیحات کو ان میں شامل نہیں کریں گی، عوام کی ترجیحات کیسے آئیں گی؟ عوام کی ترجیحات میں عوام کا بھی تھوڑا سا قصور ہے کہ وہ اہل سیاست کی ترجیحات میں خود کو شامل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ اگرچہ اس الیکشن میں عوام نے یہ بھرپور انداز میں ایک پیج پر آ کر ایک پارٹی کو جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کے فیصلے کو بدل دیا گیا۔ جب بدل دیا گیا تو اہل سیاست کو پتہ لگ گیا کہ عوام کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنے کی بجائے ان قوتوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا جائے جن قوتوں کے سر پر بیٹھ کر یا جن کی آشیرواد سے ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اہل سیاست کی ہمیشہ خواہش رہی انہی کی طرف دیکھتے ہیں اور انہی کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ جب تک عوام ان اہل سیاست کو اپنے اشاروں کی جانب لے کر نہیں آئے گی تب تک کیسے ممکن ہے کہ یہ عوام جو ہے ان کی ترجیحات میں شامل ہو جائے۔ لیکن ایک دفعہ ہوا ہے، کب تک یہ 45 و 47 کے ذریعے چلتے رہیں گے؟ ایک دن ایسا، اس بار نہیں تو اگلی بار ایسا ضرور آئے گا
جب عوام خود کو ان کی ترجیحات میں شامل کر لیں گے، کیونکہ عوام اب انتہائی باشعور ہو چکی ہے، عوام جان چکی ہے، اور عوام اب ایک قیمے کے نان پہ یا آلو والے نان پہ بکنے والی نہیں ہے، اب بریانی کی پلیٹ کے پیچھے جانے والی عوام نہیں ہے، اور نہ ہی عوام 5,000 لے کے ووٹ دینے والی ہے۔ اب عوام جو ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ کیسے منوانا ہے، اور اپنے فیصلے کے لیے وہ جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں وہ ایسے نہیں دے رہے ہیں، وہ مارے بھی کھا رہے ہیں، وہ گولیاں بھی کھا رہے ہیں، اس کے باوجود آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی معاشرے کی باشعور ہونے کی علامت ہے، اور ہر ایک باشعور یہ توقع رکھتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب عوام جو ہے نہ صرف اپنے حق دہی منوائیں گے بلکہ ان کی ترجیحات میں بھی شامل ہو کر دکھائیں گے۔ عوام اپنی ترجیحات کو سمجھتی ہے، وہ باشعور ہو چکی ہے، لیکن جب عوام مہنگائی کے تلے دبتی ہے تو وہ پریشان حال ضرور ہوتی ہے، اور اس پریشانی کی حالت میں اسے کچھ اور سوچتا نہیں ہے۔ شاہد صاحب، عوام آئے روز بڑھتی مہنگائی تلے دبے ہوئے ہیں، اور حکمران مہنگائی میں کمی پر اظہار اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، وہ مذاکرات میں جوڑ توڑ کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسی ہے بے حسی ہے، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ دیکھیں جی، اہل سیاست کی جب عوام ترجیحات نہ ہوں تو پھر مہنگائی، بے روزگاری جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہے، اور اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو عوام کی محرومیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ جو بیان دیا گیا کہ جناب مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور اظہار اطمینان کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے، مذاکرات کی طرف توجہ دینے کی بات کی ہے، مذاکرات کو آگے لے جانے، جبکہ صرف اپوزیشن کے یہ مطالبات کہ جی جوڈیشل کمیشن مان لیا جائے، بنا دیا جائے، اور سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، جو کہ سیاسی قیدی جو ہیں جن پہ کوئی الزام نہیں ہے، یا جنہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے، کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیے؟ اگر آپ نے واقعی آپ نے اس معاشرے کو اور اس انتشار کا خاتمہ کرنا اور اس ملک میں استحکام لانا ہے تو یہ عام سی بات ہے۔ اس سے یہ تو نہیں کہ حکومت جا رہی ہے، اور اس سے یہ بھی نہیں کہ اپوزیشن اقتدار میں آ رہی ہے، لیکن انہیں آگے ضرور نظر آتا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن گیا تو اس میں سے جو نکلے گا وہ اس کا سامنا جو ہے بہت سے لوگ نہیں کر پائیں گے، اس لیے نہیں بنایا جا رہا۔ رہا اہل سیاست کو چھوڑنے کا، تو اہل سیاست کو بھی اسی لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا یا انہیں نکال دیا جاتا تو پھر ذمہ دار کون ہے اس انتشار کا، تو پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے آج نہیں تو کل اس بات پہ تو آنا ہی پڑے گا کہ اگر ہم نے اس استحکام کو، اس عدم استحکام کو دور کرنا ہے اور سیاسی استحکام لانا ہے اور پھر معاشی استحکام کی طرف بڑھنا ہے، تو پھر ہمیں مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے اور انہیں کامیاب بھی بنانا پڑے گا، اور کامیاب بنانے کے لیے جوڑ توڑ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ قدم پیچھے ہٹانے پڑیں گے، ان کے مطالبات بھی ماننے پڑیں گے، اور کچھ مطالبات جو ہیں ان سے اپوزیشن کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو یہ صرف بات اس وقت تک کی ہے جو پہلے بات کی ہے کہ جو لوگ یہ اہل سیاست جن کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، ان کے اشارے کے جن کے منتظر ہیں، وہ اشارہ ضرور ہونا چاہیے، اور جب وہ اشارہ ہوگا تو اہل سیاست لازمی بات ہے مذاکرات بھی کامیاب بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رہی بات عوام کی مہنگائی اور بے روزگاری کی، تو عوام جو ہیں وہ بے روزگاری اور مہنگائی میں اس وقت تک تو پستے ہی رہیں گے جب تک کہ اس ملک میں استحکام نہیں آئے گا، اس ملک میں کوئی درد دل رکھوانے والا واقعی جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف نہیں بڑھے گا۔ یہ اعداد و شمار کے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی اور جو ہے وہ ہمارے جو ہیں وہ ریزرو بڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہے معاشی استحکام کی طرف جا رہے ہیں، معاشی استحکام کی طرف جو ہے وہ اس وقت تک نہیں جایا جا سکتا جب کہ اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور اہل سیاست جو ہیں وہ اپنی ترجیحات میں عوام کو شامل نہیں کریں گے، عوام کا درد رکھ کے عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے، عوام کے لیے اقتدار چھوڑیں گے نہیں اور عوام کے لیے اقتدار لیں گے نہیں۔
تب تک ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہو سکے اور ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ شاہ صاحب، یہ مہنگائی کے زور تلے دبی ہوئی عوام اس وقت پریشان حال ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی سانسوں کا جو بوجھ ہے اس کو لے کے آگے چلتے رہیں۔ جو حکمران ہیں ان کو بے حس ہیں، وہ ان کو احساس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اب عوام نے تو زندہ رہنا ہے، اپنی کوشش کرتے رہنا ہے۔ کیا عوام ایسے ہی اندرونی ملک رہتے ہوئے اور بیرونی ملک جاتے ہوئے بے یار و مددگار مرتے رہیں گے؟ دیکھیے جی، عوام کے پاس تو کوئی راستہ نہیں نا۔ عوام جب یہ دیکھتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ روز ایک نئی فلم چلاتے ہیں، روز ایک نیا بیان دیتے ہیں اور عوام کو بہلانے اور بہکانے کی باتیں کرتے ہیں، تو عوام کہتے ہیں کہ اس کو تو اب اس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی ہے۔ عوام نے ایک جو ہے وہ تہیہ کر لیا گزشتہ الیکشن میں کہ ہم نے ووٹ کسے دینا ہے، ہم نے حق رہدہی کس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ تو ان کو شعور آ گیا اور انہیں بتا دیا بغیر نشان کے، کوئی نشان دے نہ دے، اور کوئی جو ہے وہ ووٹ کے جو ہے لیے جو ہے وہ عوام نے اپنے مفاد کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا، لیکن اہل سیاست وہیں کے وہیں ہیں۔ اب عوام جائیں تو جہاں کہیں، عوام کو جو ہے اس وقت سوائے 2 وقت کی روٹی کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ جتنی مہنگائی کر دی گئی ہے، وہ اپنے بچوں کو ٹافیاں تک نہیں کھلا سکتے۔ جو ٹافیاں 1 روپے کی 4 آتی تھیں، اب 5 روپے کی 1 آتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جب یہ حالت ہے، اور پھر عوام پر جو ہے، عام عوام پر جو ہے ٹیکس پہ ٹیکس لادا جا رہا ہے، جبکہ ان اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں وہ بند نہیں ہو رہی۔ نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ ہی یہ خزانہ لوٹنے سے باز آتے ہیں، اور نہ ہی اپنے مفادات کو جو ہے پس پش ڈالتے ہیں۔ جب یہ کچھ کر رہے ہیں تو عوام کو سامنے ان کے اصل چہرے عیاں ہو چکے ہیں۔ جب یہ عیاں ہو چکے ہیں تو عوام اب کیا کرے؟ عوام نے یہ دیکھ لیا کہ جب حکمران ہمارے لیے کچھ نہیں کہتے تو ہم کچھ کریں۔ اس کے لیے وہ ملک کے اندر بھی مر رہے ہیں اور بیرون ملک جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر کو، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ سمندروں میں کشتیوں کے ذریعے جاتے ہوئے مر رہے ہیں۔ اب کشتیوں کے ذریعے وہی جائیں گے نا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب وہ ادھار تھوڑا بہت لے کے جاتے ہیں، اور جب وہ ان انسانی سمگلروں کے ہاتھ چڑھتے ہیں تو وہ جو تھوڑی بہت پونجی ہے وہ بھی جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اپنی جان بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ اب اس کا تدارک کرنے کا حکومت کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے، لیکن حکمران عام ایک دعوے اور اعلانات، مذمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ کتنی ایک کے بعد ایک کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، اور حکمرانوں نے کیا کیا ہے؟ حکمران کسی بڑے مگرپچ پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیے کوئی انسانی سمگلر کام کر سکتا ہے؟ کیا اس ملک کے بارڈروں پہ سمگلنگ ہو سکتی ہے جبکہ اس کے پشت پناہی کرنے والا مافیا جو ہے وہ نہ ہو؟ اب یہ حکومت بھی جانتی ہے، حکمران بھی جانتے ہیں، اور جانتے ہیں وہ عوام میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی پشت پناہی اور ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے۔ ہم غریبوں، چھوٹے چھوٹے غریبوں پہ، چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ، چھوٹے چھوٹے سمگلروں پہ ہاتھ، اور ان کو بند کر کے بڑے دعوے سے کہتے ہیں ہم نے سمگلنگ بند کر دی، ہم نے چند ایجنٹوں، چھوٹے چھوٹے ایجنٹوں کو پکڑ کے ہم نے کہتا ہے جی ہم نے انہیں سزائی دے دی، ان کی 4 گھروں پہ قبضے کر لیے، جنہوں نے محلات بنائے ہوئے ہیں اس طرح ان پہ تو کوئی قبضہ نہیں، ان کو تو کوئی بھی نہیں ہو رہا، نہ ان کو سزائیں۔ جب تک آپ بڑے بڑے مافیا کو پکڑ کے سزا اور جزا سے نہیں گزاریں گے، کیسے عوام کی داد رسی ہوگی؟ کیسے جو ہے وہ سمگلر جو ہیں وہ انسانوں کی جانوں سے کھیلنے سے باز آئیں گے؟ اور بات ہوتی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ جی کوئی ایسا قانونی راستہ بنائے جہاں سے یہ بے روزگار جو ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو حکومت جو ہے، حکمران، جو وزراء، جو وزیر ہیں، وہ جب ویزے بھی لے کے آتے ہیں تو ان کے بھی ویزے بکتے ہیں، ان کے بھی ایجنٹ آگے جا کے بیچتے ہیں۔ اس ملک سے نہ کوئی قانونی طریقے سے صحیح طرح باہر جا سکتا ہے بغیر پیسہ دیے، نہ ہی غیر قانونی باہر جا سکتا ہے۔
لیکن وہ یہاں پہ مرنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ چلیں سمندر سے میں جا کے ڈوب کے مر جایا جائے، کم سے کم وہ اپنے بچوں کو سامنے تڑپتا ہوا ایک وقت کی روٹی کے لیے نہیں دے سکتا، اس لیے وہ باہر جانے کو ترجیح دیتا ہے، سمندر میں جا کے ڈوب، اس پہ وہ یہ رسک لیتا ہے کہ شاید اگر میں نکل گیا تو میرے گھر کے حالات، میری فیملی کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس بارے میں عوام اقتدار کو سوچنا ہوگا کہ یہ کب تک ایسے چلے گا۔ جب اللہ کی رسی جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی پکڑ ہوگی تو پھر اس سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ شاہ صاحب، یہ جو لوگ ڈنکی وغیرہ کے تھرو جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنا خیال کریں، یہ خودکشی سے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ حکومت جس کی بات آپ کر رہے ہیں، اور اس حکومت کے حوالے سے جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسے کرے اور ہمیں قانون اور لا کے حساب سے یہ ملک چلائے یا یہاں پہ کوئی بہتری لائے، اس حکومت سے عوام جو ہے نا اس کے لیے تو یہ ایک زحمت ہے۔ اس سے عوام جو ہے وہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا دیکھیں جی، جب بھی آزمائے ہوئے آئے ہیں عوام نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو ہے ان سے نجات مل جائے، لیکن آزمائیوں کو بار بار لایا جاتا ہے اور عوام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ خاموشی سے جو ہیں ان کے زیر سایہ کام کریں اور انہی پیسوں پہ کام کرے جن پہ وہ کام کرتے ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا، پہلے چلتا آیا ہے، اب شاید نہیں چلے گا۔ اسی لیے احتجاج کیا جاتا ہے، اسی لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اس آواز کو بھی زبردستی دبایا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز بہت عرصے تک نہیں چلتی۔ ظلم جو ہے وہ ایک دن اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فلسطین میں غزہ میں کیا ہوا اور پھر اب کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک طویل عرصہ جد و جہد تو ضرور کرنی پڑتی ہے، لیکن اس جد و جہد میں بھی ان جد و جہد کرنے والوں کو آخر میں شکست ہو کے بھی کامیابی مل جاتی ہے، اور جو اپنے آپ کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس ملک میں بھی آزمائے ہوں سے آج نہیں تو کل چھٹکارا ملے گا، اور عوام کو ان کا حق اور حق ارادہی کے ساتھ ان کو وہ فیصلہ بھی ملے گا جو کہ عوام کرتے ہیں۔ اس کے لیے عوام کو کوشش جاری رکھنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی۔ ایک دن ایسا آئے گا جس دن وہ لازمی جو ہے اس مقام پر، اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں وہ خود اپنے فیصلوں کے ذریعے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ بھی گامزن کریں گے، اور واقعی صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس ملک کی طاقتور بنیں گے اور طاقت کا واقعی سرچشمہ کہلائیں گے۔ لیکن اب تک صرف ایک اہل سیاست کا ڈائلاگ ہے کہ اس ملک کی جو ہے سرچشمہ جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ عوام ہے، جبکہ عوام جو ہے وہ اس کی طاقت ابھی تک نہیں ہے۔ اہل سیاست اور آزمائے ہوئے لوگ اس کی طاقت بنے ہوئے ہیں، اور عوام کو یرغمال بنایا گیا ہوا ہے، لیکن یہ یرغمالی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ یرغمالی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، کیونکہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے۔ صرف ان کو تھوڑا سا اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک سوچ کے ساتھ، ایک اتحاد کے ساتھ اپنا ذہن کو لے کے آگے چلنا ہوگا، اور یہ بھی امید رکھنی ہوگی کہ ہمارا اگلا جو دور ہے وہ ایک بہتر اور خوبصورت پاکستان کا دور ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔